देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबदे नीलो फरी रंग बदलता है क्या, आगे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी और ज़माने का ख्वाब लिए हाजिर हैं मैं और बैरिस्टर सफरुल्लाह खान साहब। कुरान मजीद के मज़ामीन ज़ेर बहस हैं और उसमें कुरान मजीद का जो सबसे अहम मौजू है अंसार क़यामत, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज उस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। इल्हामी रवायत में जो सबसे बड़ी हकीकत है जो पैगम्बर आके बताते हैं वो यही है कि इस दुनिया का ख़ात्मा होना है और उसके बाद एक नई दुनिया का आगाज़ होना है, जिसमें हमें इस दुनिया की अमाल की बुनियाद पर अपने लिए एक मकाम का इंतखाब करना पड़ेगा और वो जन्नत भी हो सकता है और वो दोज़ख भी हो सकती है। ये सब अल्लाह ताला के उस जज़ा और सज़ा के कानून के तहत है जिसके बाज़ मज़ाहिर हम दुनिया में भी देखते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात और इस मौजू पर बात की थी कि जज़ा और सज़ा का वो कानून, उसकी अक़ली इस्तदलाल क्या है। इंसान अगर अपने अक़ल से सारे मामले को सोचे तो वो क्या दलाइल हैं जिनको पेश नज़र रखते हुए इस बात का इस्बात होता है कि क़यामत को बर्पा होना चाहिए और लोगों को अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुज़ूर में पेश होना चाहिए। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और इस ज़िम्न में उठने वाले जो दीगर सवालात हैं इंशाअल्लाह उसको हम एक तरतीब के साथ सामने लाएंगे। वैसे साहब, क़यामत के असबाब पर हमने कुछ अक़ली शवाहिद की बात की थी। इंसान का एक तारीख़ी अमल भी है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने इस पर लिखा बहुत तफसील के साथ कि इंसानी तारीख़ के अंदर क़यामत के हक़ में या जज़ा और सज़ा के कानून के हक़ में क्या क्या बड़े बड़े वाक़यात हुए और किस तरह से वो ख़ुद इस बात का इस्बात करते हैं कि क़यामत को बर्पा होना चाहिए। जो इंसानी तहज़ीब के बड़े और इंसानी तारीख़ के सफ़र के जो बड़े मराहिल और संखाए मील हैं, उसको सामने रखते हुए जो तारीख़ी इस्तदलाल हम मुरतब कर सकते हैं क़यामत के हक़ में, मैं चाहूँगा कि उस पर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो है कि क़यामत का जो ज़िक्र है उसका नाम लेते ही बात करना तो मुश्किल हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए। और ग़ालिबन यही अम्बिया का शेवा है। अल्लाह पाक भी ये फरमाते हैं कि जब इसका ज़िक्र हो तो हमारे अंदर खौफ पैदा होना चाहिए और दिल हमारे दहलने चाहिए, दिल हमारे दहलने चाहिए। अम्बिया से भी यही मंसूब है। और ख़ुद कुरान ने जो उसलूब अख्तियार किया हाँ, क़यामत के अंजार के बारे में वो भी ऐसे ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है कि एक रात आप नमाज़ पढ़ने खड़े हुए तो साफ ज़ाहिर आप लंबी रात को नमाज़ पढ़ते थे, तो सूरह यासीन शरीफ की जब आपने तिलावत की ग़ालिबन उसमें एक आयत आती है कि वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि वो लोग जो जिन्होंने जुर्म किया है आज अलग हो जाओ। ये इस मंज़र कशी की निशानी है। इस मैदान महशर में हिसाब किताब होगा, अल्लाह मियाँ फ़ैसला फरमा देंगे और कुछ लोगों को सज़ा सुना दी जाएगी, जुर्म साबित हो जाएगा और कुछ से कह दिया जाएगा कि आप आज बेगुनाह हैं या पास हो गए इम्तिहान से। उस वक्त जो खुदा की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज़ लगाई जाएगी या जो भी फ़रिश्ता आवाज़ लगाएगा या अल्लाह मियाँ की आवाज़ होगी, हमें नहीं मालूम, उसके कुरान पाक ने ये अल्फाज नकल किए हैं कि वम्ताज़ुल यौम, आज अलग हो जाओ, अय्युहल मुजरिमून, कि ऐ वो लोगों जिन्होंने जुर्म किया है, जिन पर जुर्म साबित हो गया, तुम अलग हो जाओ। हजूर से ये रिवायत हमने पढ़ी है कि आप सारी रात जो है इस आयत को दोहराते रहे, सारी रात रोते रहे। तो बहरहाल ये मुश्किल है ये मामला इस बहस का करना इसका, लेकिन बहरहाल ये इसलिए भी शायद होता है कि हमारी जो दिल लगी रहती है दुनिया में, हमारी दिल लगी रहती है दुनिया से, मेरी मुराद वो चीज़ है जो गैर ज़रूरी है। हम हवस में पड़े हुए हैं, एक घर हो गया, चार हो जाए तकासुर में, और वो भी ख़ास तौर पर जब आप हकूक़ मार के कर रहे हो। अगर जायज़ तरीके से आप कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किसी गरीब का, मिस्कीन का हक़ मार रहे हैं, स्टेट का ज़कात नहीं दे रहे आप उनको, सूद की बदतरीन शक्लों को आपने इख्तियार किया हुआ है, या आप को नहीं मार के मज़लूमों को छोड़ देते हैं, उनके हकूक़ नहीं देते, मज़दूर के हकूक़ नहीं देते, मतलब ये चीज़ें
تکاثر کی منع ہے. اور یا ہم انا میں پڑے رہتے ہیں یا ہم پڑے رہتے ہیں کہ دنیا شاید ختم ہی نہیں ہونی, پتہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے ہم نے. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے, اس رویے کو یاد دلانے کے لیے یا جیسے کہ کہا فرمایا گیا کہ دل کو نرم کرنے کے لیے ہے, دنیا کی لذتیں توڑنے کے لیے. موت کا ذکر بھی اور موت کا اور قیامت ایک ہی ہے, بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی تو موت ہو گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی. ہاں ظاہر ہے, جب نامہ اعمال بند ہو گیا اس کا تو ہو جب اس گیا. میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا تو فنی معاملات ہیں نا, کہ موت کے بعد برخز کیا ہوگی, روح کہاں جائے گی, کب, یہ چیزیں تو ایک میٹا فزیکل اور کلام متشابہات قرآن مجید متشابہات کی اور کلامی مسائل ہیں, اس پہ تو بحث نہیں کرنی. میری تو اسی دن ختم ہو گئی کہ جب میری اچھائی کرنے کی جو ہے صلاحیت ختم ہو گئی, ملت عمل ختم ہو گئی. تو یہ واقعی ایسا موضوع ہے, اور جیسا آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا کہ قرآن مجید کا محور یہی لگتا ہے. ساتھ ساتھ اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کی ذات کی طرف موڑنے کے لیے سب سے بڑا جو ٹول اور ذریعہ استعمال کیا اللہ نے, وہ جہاں اپنی ذات کے دلائل قدرت بیان کیے, وہاں قیامت کا خوف بھی آپ کو دلایا ہے. کہ یہ اس لیے بہت اہم ہے ہمارے لیے اس پہ ذکر کرنا اور بار بار ذکر کرنا. دیکھیے تاریخی عمل میں تو بہت طریقے سے قرآن نے سمجھانے کی کوشش کی. مجھے تو بعض اوقات کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, حیرانی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک عام آدمی جب بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اللہ میاں کو بہت تو کہنا نہیں چاہیے, میں پیار سے کہتا ہوں, پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں. کبھی اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہے والعصر, کبھی سوال کرتا ہے القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. کبھی قرآن مجید جو ہے آپ کو کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, طریقے سے دین بڑے بڑے طریقے کر کے اللہ میاں جو ہے نا یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور خدا کو قسم بعضوں کو اٹھانی پڑتی ہے یہ بات سمجھا زور دینے کے لیے. اللہ نے خدا ماورا ہے اس سے, خدا ایسے بھی ماورا ہے کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں. یہ میری اعزاز کی بات ہے اور یہ آپ کے اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو کیا دلچسپی ہے؟ اس کی توفیق سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اس کی ذات کا کرم ہے, رحم ہے, اور اس کی محبت کی نشانی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے پرچہ آؤٹ کر دیا پہلے آپ کی کامیابی. نہیں, ہمیں یہ جو بات کرنے کی توفیق دی یہ بھی اس کا کرم ہے. اپنی طرف رخ موڑا تو تھوڑا دیکھیے قوموں کے جو زوال کو قیامت کے بارے میں اللہ میاں نے ایک دلیل کے طور پہ. اچھا, اس میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اس کو کیٹیگورائز کر لیں تاریخ کی تناظر میں. دیکھیے تاریخ کا اپنا ایک عمل ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایلوبریٹ کیجیے. قیامت کے بارے میں ہمیں تو پتہ ہے کہ وہاں فرد کا معاملہ ہوگا, یعنی اجتماعی حیثیت میں ہم زیر بحث نہیں ہیں قیامت کے روز, بلکہ ہر فرد اپنے اعمال کے ساتھ زیر بحث ہے. پاکستانی قوم کا احتساب نہیں ہونا, جو برٹش قوم کا احتساب نہیں ہونا, ظفر اللہ خان کا ہونا ہے. بالکل, تو وہاں تو فرد کا معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں جب جیتے ہیں تو ایک جزا و سزا کے قانون سے اللہ تعالیٰ استدلال قیامت پہ کرتا ہے. تو قوموں کے عروج و زوال سے بھی ایک استدلال ہے, قوموں کی بھی ایک موت ہے, قوموں کی بھی ایک زندگی ہے. تو یہ جو قوموں کا عروج و زوال اور فرد کا عروج و زوال ہے, اس باب میں تاریخ کی جو رہنمائی ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے کہ قرآن پاک نے ایک اصول بیان فرما دیا قوموں کے اوپر نیچوں کا. دو اصول بلکہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اصول طے پہ کر لیتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس, کہ ہم یہ ٹائم کو پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. عروج و زوال مراد ہے, ہم کرتے رہتے ہیں, رائز اینڈ فال کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ دلیل بھی دی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ عمل کیا کرتے ہیں. یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ عروج و زوال میں دو باتیں اس سے ہوئیں. ایک تو غالباً یہ ٹرائل کا حصہ ہوتا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا. ایک تو یہ طے کرا دیا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. دوسرا غالباً اگلے کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ بنیادی اصول جو ہم نے آپ کو بتائے تھے اگر آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے تو انجام وہ ہوگا. جیسے ہمیں بتایا گیا کہ قوم سمود کو دیکھ لو, قوم عاد کو دیکھ لو, قوم لوط کو دیکھ لو, یہ ایک طریقہ کو دیا ہوتا ہے. ایک اسی کو شخصی بنیاد پہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. غالباً سورہ ملک کی آیت ہے, خلق الموت والحیات, کہ میں نے زندگی, یہ افراد کا معاملہ ہے, اور موت اس لیے پیدا کی کہ میں تم سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کرتے کیا, تمہارے اعمال نامے کیا ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پھر ایک عمل انسان کا شروع ہو جاتا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک,
اس کے منازل طے ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ اس طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنا اخلاقی شعور کیسے بناتا ہے، ہدایت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور ایک مزمحل ہو کے دنیا سے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی اس کی آخرت قائم ہو جاتی ہے، جب وہ معذور ہو جاتا ہے ایک قائم ہو جاتی ہے. تو اصول تو بنیادی طور پہ یہی طے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر لمحے اس بات کا حساب کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور ایک دن کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمارا یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کرتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے؟ نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ کا تھوڑا مطلب ہے کہ ہم گھالنا چاہتے ہیں تمہیں. ہم تمہیں جیسے بطن کو نہیں ہلاتے، نکالنا چاہتے ہیں. نکالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تو کون اس سے پاس ہوتا ہے. اور قوموں کے بارے میں بھی یہی اصول بیان فرمایا کہ وہ قوم جو انسانیت کی نفع دے گی وہ زندہ رہے گی، جو انسان کو نقصان دے گی وہ برباد ہو جائے گی، جو ہدایت پہ چلے گی وہ بچ جائے گی. پھر گن گن کے بتایا کہ فلاں قوم نے تول میں غلطی کی تھی اس لیے ہم نے برباد کر دیا، فلاں نے جنسی معاملات میں بے روی اختیار کی تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا، فلاں جو ہے وہ منافع خوری کرتے تھے زیادہ اس کو ہم نے برباد کر دیا، فلاں اکڑتے بہت تھے، تکبر بہت کرتے تھے ہم نے اس کو برباد کر دیا. تو غالباً یہ اصول بیان کرانے کے مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان کے بچے. بعض نے دنیا میں اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش. ایسا نہیں ہے یار، ایسی خطرناک بات ہے. حضرت اللہ معاف کرے، حضرت میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں شرارتی معنوں میں، فرعون جو تھے، میں گیا مصر میں، آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی لاش دیکھی فرعون کی، تو وہ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی. وہ بے حس پڑا ہوا ہے، ممی ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، رامسیس سیکنڈ جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، قاہرہ کے میوزیم میں. اللہ جس کو بھی توفیق دے ضرور جا کے اس کو دیکھنا چاہیے. کہتا کیا تھا؟ اور یہ قرآن کے معجزات میں وہ اس میں ذکر کر دیتا ہوں. کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. قرآن پاک نے اس کا یہ فکر نقل کیا ہے. قرآن غیروں کے فکرے کم نقل کرتا ہے، اللہ کا نقل کرتا ہے نا. تھوڑے فکرے ہیں 4 5 6 جو انہوں نے کسی اور کا نقل کیا ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں. ہمارے استاد محترم تھے سید ابو ذر بخاری علیہ رحمت، عطا اللہ شاہ بخاری کے استاد تھے. وہ ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے تو بیٹے وہ اس کی تھوڑا آگے بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم میں سے ہر آدمی رب تو چھوٹا رب بنا ہوا، فرعون ہے اپنی جگہ، چھوٹا فرعون بنا ہوا. اب آپ یقین کریں کہ جب میں قاہرہ کے میوزیم میں گیا، وہ ایک خاص چیمبر ہے جہاں فرعونوں کی 2,500-3,000 3,000 سال کی 4,000 سال کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہاں جا کے انسان ڈر جاتا ہے، اور ڈرتا اس لیے بھی ہے. اب میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہاری لاش کو رکھیں گے نکالۃ للناس، ہم اس کو ثبوت کے طور، عبرت کے طور پہ رکھیں گے کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا ہم اس کو ایسے تہس نہس کریں گے. اور اس کی لاش کو بڑے عرصے بعد نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب دنیا اس کو لے جاتی ہے، اس کی فرانس میں، سارا فرانس اٹلی وغیرہ میں سے میرا خیال. لیکن وہاں جا کے جو مجھے ایک روحانی احساس ہوا نا، وہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. اس پس منظر میں ایک تو ربکم الاعلی تھا، ہم چھوٹے چھوٹے رب بنے ہوئے، ہم میں سے ہر آدمی. میں اگر مالک کو تم نوکر کا رب بناؤ، میں کسی کو چھوٹے کو انسان نہیں سمجھتا. یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کی دنیا چھوٹی سی، کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ نیچوں کو انسان نہیں سمجھتا. یہ بالکل فرعونیت ہے. فرعون کا یہی مفہوم ہے. وہاں جا کے مجھے احساس ہوا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ تم اس فرعون کو اتنا دور دیکھنے آئے کیوں ہو؟ تم تو خود فرعون ہو. صحیح، ہر طرف دیکھ لیتے تو ادھر ہی تم دیکھ رہے تھے. ہم بھی فرعون بنتے، اللہ معاف کرے. یا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں فرعون. میں ایک دن جان بوجھ کے واقعہ سنا جاتا ہوں، اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی گفتگو زیادہ علمی ہو جاتی ہے تھوڑا. میں ایک دن خانے وال میں گیا، ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے کمرے میں بیٹھا تھا، اور اس کو میں اچھا انسان سمجھتا تھا. ایک اس کو ٹیلی فون آیا اور ٹیلی فون میں مصروف ہو گیا. ایک عام شہری سفید پوش، میں نہیں جانتا تھا، وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا. جب فون بند ہوا تو اس نے بہت ہی کراہت اور فرعونی لہجے میں اس کو کہا آپ کون ہیں اور آپ کی جرت کیسے ہو گئی کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں؟
اور بےزتی کر کے اس کو نکال دیا. یہ ہے فرعونیت. میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کسی افسر کے دفتر نہیں جانا, اور میں نہیں گیا آج کے بعد. اس دفتر میں بالکل ہی نہیں جاؤں گا. وہ ایک لطیفے کی بات میرا خیال ہے میں بھی لائٹ موڈ میں آپ نے ذکر کیا تو ایک سنا دوں کہ پطرس بخاری کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ ایک دفعہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے, کوئی آدمی گیا, السلام علیکم, کمال اپنے کام میں مصروف رہے, تو انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیں. اس نے پھر کام میں لگے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں. اس نے کہا پھر آپ 2 کرسیوں پہ تشریف رکھیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں, ایک کرسی پر ہی بیٹھیں گے نا. اپنی محدودیت جو انسان کی ہے اس کا خیال رکھنا, اس کو محسوس کرنا. یہ اس اسلامی تعلیمات کے بالکل الٹ ہے جو اللہ کے نبی نے دی. اللہ کے نبی اپنی محفل میں جب تشریف رکھتے تھے کسی گدے پہ نہیں بیٹھتے تھے. میں رات ایک ٹیلی ویژن میں ایک یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک میں نام نہیں لیتا, ایک بزرگ کی میں تحقیق کر رہا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں تحقیق کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے, ہاتھوں پہ سفید داستانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں, ہاتھ کو چومتے ہیں, زمین چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ شیوا نہیں تھا. اللہ کے نبی انہیں. اور اگر آپ اجازت دیں, اگر یہ وہی پیر صاحب ہیں, میں نے بھی دیکھی ایک ویڈیو اسی طرح کی, میں نام نہ لیں تو میں بھی نام نہیں لیتا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, میں نے سنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آ کے تھوک لگاتے ہیں ہاتھوں پہ اور بیماریاں پھیلاتے ہیں, اس لیے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا. اچھا, یہ جو ہے نا کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں اس طرف آ رہا تھا, تو اللہ کے نبی یہ کام نہیں کرتا. دوسری بات, عام آدمی سے اللہ کے نبی کا رویہ یہ تھا کہ کسی نے سڑک پہ کھڑا کر لیا نا, دفتر مسجد تو دفتر ہی تھا نا سائیں کا, بیٹھے رہتے تھے, سڑک پہ کسی نے کھڑا کر لیا نا, ہاں تو اس کی بات سنے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ تم جرت کیسے ہوئی, میں عبداللہ روکا تم نے, میں نبی ہوں اللہ کا, نہیں کہا. نبی بھی نہیں ہوں, ساتھ آخری نبی ہوں اور حکمران بھی ہوں. اچھا, لیکن اس میں نا میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے, گورنر تھے مصر کے. ان کے بیٹے نے ایک دن وہاں کے عیسائی قبطی جو خاندان ہے ان کے ایک لڑکے سے محلے میں کھیل کود کی, اور کھیل کود کرتے اس کو چانٹا رسید کیا اور مارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں گورنر کا بچہ ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرا باپ تھانے دار, میرا ایم ڈی ہے پی ٹی وی کا, تمہیں پتہ نہیں میرا فلاں کی بات ہے, اینکر ہوتا میں اینکر سے ڈرتا ہوں, میں ایسے ان کا نام نہیں لینا چاہتا. اس آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو, جو اینول حج کانفرنس ہوتی تھی جس میں سارے گورنر آتے تھے مکہ میں, وہاں آ کے بیٹھے تھے تو کھڑا ہو گیا. کہتا عمر آپ نے تو ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ اسلام آزادی کا مذہب ہے, یہ کیا گورنر آپ نے لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارتے ہوئے یہ کہا کہ میں گورنر کا بچہ ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں, جیسے انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں, یہ فکرہ. تو حضرت عمر نے تاریخی فکرہ کہا, فنعم العاص, ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا, تم کون ہو غلام بنانے والے, یہ ہمارا دین تھا, یہ دین کے علمبردار تھے, یہ دھونس پہ 2 کرسیوں پہ بیٹھنے والے, یہ ہاتھ چوم کے گدی پہ اوپر بیٹھنے والے, لوگوں کو کہنا کہ میرے پاؤں کے لیے لگو, میں دفتر میں ہوں سارے میرے کھڑا جائے, جو نہ کھڑا ہے میں نوکری سے نکال دوں, میرے سامنے آئے میں کوئی بیٹھنے نہ دوں. یہ فرعونیت, اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا جزا اور سزا کا جو نظام دنیا بنایا ہے, تاکہ اگر یہ کرو گے تو میں تم سے پوچھ لوں گا. ایک اور اہم پہلو تاریخ کے حوالے سے, کیسے وہ استدلال ہوتا ہے تاریخی عمل سے قیامت پر, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ہمیں لینا ہے اس وقت ایک وقفہ. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا, آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. انظار قیامت اور اس کا تاریخی استدلال آج ہمارا موضوع ہے. انظار سے مراد ہے خبردار کرنا. اللہ کے پیغمبر نذیر بن کے آتے ہیں, تاکہ ہر پیغمبر قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ایک اعلان کرتا ہے کہ انی لکم نذیر مبین, میں ایک بہت واضح طور پہ انذار کرنے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں,
اور خبردار کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. اسی کی تفصیلات اور اس پہ تاریخی استدلال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ذکر ہوا کہ ایک اجتماعی احتساب ہے جو جزا و سزا کا قانون ہے جو دنیا میں اور ایک آخرت میں ہونا ہے. بعض اہل علم نے دور جدید میں قرآن مجید پر جنہوں نے کام کیا انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو قوموں کا رجوع زوال اور قوموں کا بعض قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب عدالت لگاتا ہے تو یہ بھی اصل قیامت پر استدلال ہے، جس کے لیے ایک صاحب علم دینونت کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ دنیا میں قیامت صغریٰ اللہ تعالیٰ قوموں کے لیے برپا کرتا ہے، جس میں وہ الگ کر دیتا ہے بعض کامیاب ہونے والے بعض ناکام ہونے والے اللہ کے رسولوں کے ذریعے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخری بار وہ قیامت صغریٰ اللہ نے برپا کر دی، اور گویا استدلال بتا دیا کہ اسی طرح اللہ کرے گا جب ساری دنیا کو جمع کرے گا. یعنی بنی اسماعیل کے لیے دنیا کی سطح پہ ایک قیامت برپا کی، یہ کامیاب ہو گئے، ان کے لیے دنیا کا ایک طرح سے اقتدار بھی ملا اور بھوک کو بدل دیا، رزق سے اور خوف سے بدل دیا، امن کو دنیا میں ایک بدلا دیا، اور پھر ایک وہ جو چن چن کے مار دیے گئے. ایسے ہی قیامت میں بھی ہونے والا ہے. تو جو اجتماعی یہ جزا و سزا کے واقعات ہیں تاریخی استدلال کے حوالے سے، یہ قیامت صغریٰ قوموں کے لیے جو برپا ہوتی ہے یہ بھی ایک استدلال ہے اس قیامت کبریٰ کے لیے جو ایک روز برپا ہونے والی. دیکھیے اگر آپ جانی ہوئی تاریخ کو، نون ہسٹری کو لے لیں، ہماری جدید تاریخ شروع ہوتی ہے بیبل و نینوا سے، تو دجلہ و فرات کے کنارے بغداد کا علاقہ ہے. یہ ہماری نون تہذیب ہے، بہت بڑی تہذیب تھی. آج کل اس کے پلمیرا جو شہر ہے، اس کو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس تہذیب کا نمائندہ ہے. بڑی تہذیب تھی. بڑے بڑے آج بھی اسٹیڈیمز اس طرح کے جو اس کے آثار ہیں کہاں ہیں. اس کے بعد اگلی تہذیب آئی فرائنا کی، فرعون کی. فرعون کے دو نمونے دیکھنے والے ہیں. ایک غیزہ کا پیرامڈ جو بالکل فسطاط یا کیرا کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ایڈوانس اسوان کے ساتھ جو جگہ ملی ہیں، اس میں اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں، ایسے نقش و نگار ہیں اس زمانے میں. عاد اور سمود کے بھی تو ہیں، وہ بعد کا ہے، لیکن آثار اس موجود. کو برباد کر دیا. عاد جو تھی، بلکہ سمود یا عاد میں سے ایک جو ہے، وہ ماڈرن جورڈن میں جو پیترا کا محلات اور اتنا خوبصورت وہ پہاڑوں کے اندر، قرآن نے کہا ہے نا الذی یخلق فی البلاد، مطلب وہ شہر بنائے انہوں نے. شہر بنایا پہاڑوں کے اندر. تو وہ پہاڑ کھڑا ہے ابھی، وہ شہر کھڑے ہیں پیٹرا کے، وہ جو سدرن اورڈن میں اندر انسان دیکھ سکتا ہے جا کے. وہ اللہ نے جو دکھا دیا کہ یہ کھڑے ہیں، روانہ ہو گئے، ختم ہو گئے. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ فسیرو فی الارض، کہ دیکھو ہاں فانظروا کیف کان عاقبۃ اگلی المکذبین. دیکھیں، ہندوستان کی تہذیب بڑی گپتا کی، اشوکا کی تہذیب ختم ہو گئی. اسی طریقے سے اگر آپ ماڈرن ہسٹری میں آ جائیں تو پھر جدید ہسٹری میں سب سے گریک سیولائزیشن. بڑے بڑے اسٹیڈیم آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے آنکھوں سے کئی ملکوں میں، ان کے ترکی کے اندر جو ان کا ہیراپولس شہر تھا، اتنا خوبصورت انہوں نے عیاشی کے لیے بنایا تھا، جہاں گرم چشمے پانی کے آتے تھے، اسٹیڈیم بنائے ہوئے تھے، وہ برباد ہو گئے ان کے. اس کے بعد اگلی تہذیب رومن آئی، وہ برباد ہو گئی. مسلمانوں کی بھی کم و بیش میں کہنا نہیں چاہتا، اوپر نیچے ہو گئی، اور ماڈرن سیولائزیشن اب خودکشی کی طرف جا رہی ہے. ان تمام میں ایک ہی اصول نکلتا ہے کہ یہاں انہوں نے اچھے اصول چھوڑے، قرآن نے بتایا، برے اصول اختیار کیے تو ہم نے ان کو الٹ کر دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ ان نام لے کے دیکھ لو کہ میں ان کے ساتھ کیا ان کی میدان حشر برپا کر دیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا اگر تم یہ اچھے انسان نہیں بنو گے. اور ہمیں یہ کہا کہ چل پھر کے دیکھو، ہمیں کہا کہ تاریخ دیکھو لوگوں کی، اور اس پہلو سے دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا حشر انجام کیا ہوا. تو یہ ایک تو استدلال اس طرح کا ہے، لیکن میں اس کا نفسی پہلو پہ، نفسی پیمانے پہ اگر آپ آئیں نا، وہ مجھے اقبال کا ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے، علامہ اقبال رحمت کا، کہ میری قیامت کے دو طریقے، بلکہ تین طریقے. ایک میرا قیامت کا طریقہ ہے عموم الناس کا، کہ میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں کتنے عرصہ پڑا رہوں گا، اس کے بعد میدان محشر میں مجھے اٹھا لیا جائے گا اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. ایک تو یہ قیامت ہے، یہ میری ذاتی رائے میں یہ عمومی درجہ ہے. اس سے بہتر درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جس دن مروں، میں اپنی دنیا کا خاتمہ سمجھوں، میری وہ قیامت آ چکی ہے. صحیح. یہ ایک اس سے بلند درجہ ہے. میرے نزدیک اس سے بھی بلند ترین درجہ ہے
جو صوفیاء جس پہ رہتے ہیں، یا علامہ اقبال نے اشارہ کیا، وہ بڑا عجیب و غریب بات ہے. وہ یہ ہے کہ کسی خبر کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، یا نشور ہے کیا، کسی خبر کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، کس کو پتا کہ یہ دوبارہ اٹھنے کا ہنگامہ ہوگا، قیامت، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈے آف ریسرکشن. نشور کا معنی ریسرکشن ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھ جانا. کسے خبر کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، تیری نگاہ کی گردش ہے میری رستخیز. میرا دوبارہ مر کے اٹھ جانا اس دن قائم ہو جاتا ہے، اس لمحے قائم ہو جاتا ہے جب آپ مجھ سے اپنی کرم کی نگاہ ہٹا لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مقام پہ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات کا کرم ذرا اس سے کم ہو، وہ سمجھے کہ میری قیامت آ گئی، میری قیامت آ گئی. اور اس کو بڑے بڑے طریقوں سے بیان کیا اللہ پاک نے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے شعر، میں پھر سنانا چاہتا ہوں. کسے خبر کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، تیری نگاہ کی گردش ہے میری رستخیز. بالکل صحیح ہے. تو قوموں کی جو عروج و زوال ہے اصل میں وہ بھی ایک تو اسی قیامت پر استدلال ہے، تاریخ کا استدلال ہے. اور ہم چونکہ اب بالکل ختم نبوت کے دور میں زندہ ہیں، بالکل آخری دور میں زندہ ہیں، اور اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قیامت اور میں ایسے ہی ہیں جیسے دو انگلیاں، فاصلے سمٹ گئے، بہت قریب، اقترب للناس حسابہم. یہ جو ختم نبوت ہے یہ خود بطور ایک تاریخی استدلال کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ الہامی روایت چلی اور ظاہر ہے کہ اب یہ اختتام کو پہنچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ بھی اختتام کو پہنچی، اینڈ آف ہسٹری. اس لیے کہ ایسا نہ ہوتا تو نبی آتے رہتے، جاری رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس باب کو اللہ نے بند کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ختم نبوت کا جو عمل ہے یا الہامی ہدایت کی جو روایت ہے اس کا ختم ہو جانا، کیا یہ خود بھی تاریخی اعتبار سے قیامت پر ایک بڑی اور قاطع ایک دلیل ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تخلیق آدم کا مذہبی نقطہ نظر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان سے فرمایا گیا کہ میں آپ کو زمین میں بھیج رہا ہوں، اور ساتھ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوعوں میں سے ہے کہ ہم آپ کے پاس ہدایت بھیجیں گے، جو ہدایت کو چلے گا وہ کامیاب اور نہیں جو ناکام. صحیح. یہاں سے تاریخ کا مذہبی رہنمائی کا، ہدایت کا، وحی کا سفر شروع ہو گیا. صحیح. سیدنا نوح تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام اس ہمارے نبی تشریف لائے، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ ہماری جو گرینڈ سکیم تھی تھنگس کی کہ ہم نے آپ کو ہدایت دے کے، انذار دے کے آگے تیار کرنا ہے، وہ ہم نے آج پوری کر دی. لہٰذا اس سے ایک انفرنس تو یہ قائم ہو سکتا ہے کہ اب اگلا فاصلہ ایک طریقے سے کم ہے. میں تھوڑا اس کو اس طرح متعین نہیں کرنا چاہوں گا کہ غالباً یہ زمانی فاصلہ کم ہے. مراد یہ ہے کہ ہماری ہدایت ہم نے آپ کو مکمل کر دی، اور باقی ہم نے آپ کی اپنی جو مورل سینس ہے، جو آپ کی اخلاق کی حص ہے، علماء فجورہا و تقویٰ، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جو ہم نے آپ کے اندر ڈالا ہے، حق اور باطل کو پہچاننا وہ قائم رہے گا. ہماری یہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت قائم رہے گی، اخلاقی ایسنس قائم رہے گا. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میچور ہو گئے، آپ انسانیت اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اپنے پاؤں پہ اب کھڑی ہو جائے گی اور اپنے معاملات اس روشنی میں یہ طے کرے گی. تو اس کے دونوں پہلو ہیں. جہاں انسان کی تہذیبی اور شخصی بلوغت کا اشارہ ہے، وہاں یہ بھی اس بات کا قاطع اشارہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنی سکیم اب پوری کر دی ہے، اب ہماری طرف سے اور کسی نے نہیں آنا. ایک تو ہے نا متعین چیز، جیسے قرآن نے خود کہا کہ ہندہ مفاتیح الغیب اور ہندہ علم الساعہ. اس ساتھ کا علم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہی ہے. کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن یہ جو الہامی ہدایت کا جو سلسلہ ہے، ختم نبوت میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہلو پہ تھوڑی سی ہم مزید وضاحت ہونی چاہیے. یہ خود بھی تو ایک انڈیکیشن اس کو ماننا چاہیے نا، یعنی ایک اس کے دیگر جو آپ نے کہا کہ انسانی شعور کی تکمیل یا اس کی ایک بہت بالغ ہو جانا اس کی علامت ہے، لیکن یہ ختم نبوت قیامت کی بھی تو علامت نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کی جو سکیم تھی جو آدم سے شروع ہوئی حضور تک ختم ہو گئی نا، اختتام کا اعلان تو ہو گیا، وہ نکارہ سے بجا دیا گیا.
نکارہ بتا دیا گیا کہ آخری ہے. آخری کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ہم قریب کریں گے حساب کتاب. اب قریب سے معلوم نہیں ہے, 1000 سال ہے, لاکھ ہے, اللہ جانے کروڑ سال ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی میں یہ تو مان رہا ہوں, میں یہ بات تو صحیح ہے, یہ آخری نقیب تھے, یہ کہہ لیں آخری نکارہ بجانے والے تھے, آخری عملی طور پر تشریف لا کر اعلان کرنے والے تھے کہ لوگوں یہ جو ہم نے اتمام حجت کرنے والے کر دیا, اور کہا کہ جو کچھ ہم نے اوپر سے آپ کو ہدایت دینی تھی, جس کا قرآن نے ذکر فرمایا آدم کے زمانے سے, تکمیلی شکل میں قرآن کی شکل میں ہم نے آپ کو دے دی. ایک سماج بنا کے دکھا دیا, اور سماج کو لکھنے کا عمل سنت ہے. مطلب ہم تو اس معنی میں لیتے ہیں نا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے کھڑا کر دیا نا کہ میں یہ ہوں. یہ جو تعلیمات آئی ہیں آدم علیہ السلام سے آج تک, حضور نے جی فرمایا نا کہ میری نئی بات کوئی نہیں ہے, وہی ہے. اور اس کو عملی شکل دکھا کر ہر شکل میں, ریاست میں, سماج میں, معاش میں دکھا کے دے دی. گویا کہ ایک فائنل ماڈل دے دیا نا. اس کے بعد تو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی اب ہمارے پاس کسی خیر کی توقع نہ رکھو, اور کی خیر ہم نے مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اور احسان بھی جتایا کہ ہم نعمت دے رہے ہیں تمہارے اوپر, کرم کر رہے ہیں, فضل کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. وہ اسلام کیا ہے؟ اس کی شکل یہ بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہوں نے آپریشنلائز جو کیا, اس کو ماڈرن ٹرمنالوجی میں بنائیں کہ جو آپ نے مینول بنایا سوسائٹی کا, یہ ایس او پیز بنا دیے, وہ سنت کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا نا. قرآن تو ایک جنرل ہدایت دیتا تھا. تو اب اس کے بعد منطقی نتیجہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. جب ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے تو اب تو قیامت قریب ہی ہوگی. اس لیے غالباً حضور نے اشارہ میں فرمایا, لیکن میں اس کو جان بوجھ کے ڈسکاؤنٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پھر لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں. لوگ ہمیں فلمیں چلاتے ہیں, اینڈ آف ٹائم آ گیا, خودکشی کر لو, یہ کر لو, مجھے مال لگا دو. مطلب میں تمہیں بچا چاہوں گا, اس پہ ہمارے پاس انشاءاللہ ہم پورا پروگرام کریں گے. قرآن مجید کیا نشانیاں بیان کرتا ہے قرب قیامت کی, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اس کی کیا تعبیر لوگوں نے کی. یہ بڑا ضروری ہے آج کے دور میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مصلحین ہیں, وہ ہر واقعے پہ اس پیش گوئیوں کا اس کو مستاق کرا کل آنے والی ہے, کل آنے والی ہے. تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے علمی طور پہ انشاءاللہ الگ سے ایک پروگرام میں. آج تو چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو اس تک محدود رکھیں کہ قرآن مجید پر ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ دیکھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسانی عقل سے استدلال کرتا ہے. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ سے اللہ تعالیٰ جو استدلال کرتا ہے, اور اس میں جو آخری واقعہ بڑا الہامی روایت میں ہوا وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, اور آپ کے بعد لوگوں کا گویا 2-3 حصوں میں بالکل بٹ جانا, اور وہ اتمام حجت کے بعد وہ چیزوں کا ایک پوری طرح سے واقعہ ہو جانا ہے. اس کے بعد بھی انسانی جو تاریخ کا عمل آگے چلتا ہے. ایک چیز جو قرآن نے بیان کی بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے, کہ جو کچھ معاملات بنی اسماعیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے, کہ اس نے یہ کیا تو اللہ نے اس کو منصب امامت سے ہٹا دیا. اب تمہیں فائز کیا جا رہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اچھا, یہ جو منصب ہے کہ خیر پہ فائز کر دیا, منصب خیر امت بنا دیا, کیا یہ بھی مشروط ہے؟ اور کیا اس کا معاملہ بھی وہی اسی طرح سے ہونا ہے جب بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 2 گروہوں میں بٹنا ہے نا لوگوں کا, اچھوں میں بروں میں, ہدایت یافتہ میں گمراہ یافتہ میں, ایمان لانے والوں میں جھٹلانے والوں میں, یہ بالکل روز اول سے قائم ہے. اور اس کی آخری شکل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی. اقبال نے اس لیے فرمایا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولابی. کہ مصطفیٰ کا چراغ وہ ہے جو سیدنا آدم سے لے کر چل رہا ہے, ایک ہی چراغ, اور آخری, اور بولاب جو ہے وہ شیطان علیہ ما علیہ سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں آ کے ابو مشہود ہوتا ہے اس کی شکل میں اور ابو لہب کی اور ابو جہل کی شکل میں وہ ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ تقسیم تو ڈے 1 سے جاری ہے. اس کی آخری فائنل ایکٹ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ مجھے مثال دینے دیں ڈیوائن کمیڈی سٹائل کی, تو اس جو کائنات کا جو الہیاتی ایک تمثیلی عمل تھا, اس کا پہلا ایکٹ آدم علیہ السلام اور آخر ایکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر میں ولن اور ہر میں ہیرو رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے, حزب اللہ اور حزب الشیطان جو قرآن نے ہمیشہ رہے ہیں. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اب یہ متعین ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہوگا,
اب لیکن ہدایت کا عمل جاری رکھنا ہے ہم نے، اس لیے کس کو دیا گیا؟ اب یہ امت کو منصب منتقل کر دیا، منصب نبوت کے یہ عالی مقام حاملین ہیں۔ ایک بزرگ نے اس کے لفظ استعمال فرمایا ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ مقام نبوت ختم، منصب قائم ہے، ان کا جو دعوت کا بلانا، ذمہ داری قائم ہے، ذمہ داری قائم ہے، وہ مشن قائم ہے۔ اور کہاں منتقل کر دیا گیا؟ اس کمیونٹی کی طرف، امت کی طرف، جو آپ اور ہم ہیں۔ اس کے بارے میں وہ آیت فرمائی نا کہ امتن اخرت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یا فرمایا فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتکونا، کہ ہم نے تمہاری شہداء علی درمیانی الناس، یہ ایسی امت بنائی ہے جو نہ دائیں طرف جاتی ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ ہینڈ، درمیان میں چلتی ہے، نہ اس انتہا پہ جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے نام پہ دنیا برباد کر دے، نہ اس پہ جاتی ہے کہ دنیا میں اتنی حوث ہو کہ خدا درمیان میں چلتی ہے۔ اور اور اگلا شہادت علی الناس کرتی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ چونکہ آپ کو امت کا بنانے کا مقصد اس مقام نبوت پہ فائز کرنا ہے، منصب نبوت پہ فائز کرنا ہے، تو وہ کام جو نبی کرتے تھے، شہادت علی الناس کا، لوگوں کو بلانے کا، لوگوں کی اصلاح کا۔ منصب سے شاید لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو، یہ منصب نبوت سے فائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ حق تو حاصل نہیں کہ آپ نبی کی طرح حق و باطل کا معیار بن جاتے ہیں، صرف وہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی، نہیں، کیونکہ اس آگے لیے کہا نا میں کہہ رہا ہوں کہ نبی لِيَكُونَ کا تو الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، منصب ہم اس لیے استعمال کریں کہ اس منصب پہ، منصب کیا ہوتا ہے؟ وہ انذار کرتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے رسول تم پر گواہ بنے حق کی، ہم بھی بنیں اب گے۔ تم لوگوں پہ گواہ کیسے بنیں گے نا؟ گواہ اس طرح بنیں گے نا، پہلے تو ان کو بتائیں گے صحیح، اچھا کیا برا کیا ہے، اس کے لیے نبی کا اخلاق استعمال کریں گے، پیار محبت، لٹھ نہیں ماریں گے۔ یا نبی خود کہتا ہے، نبی پاک کو اللہ پاک فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ لٹھ بازار نہیں ہیں، تو ہم تو کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ انذار کا، شہادت علی الناس کا، لوگوں پہ اپنی بات پہنچانے کا طریقہ بھی وہی ہوگا صحیح، جو قرآن پاک نے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نرمی سے بات کریں گے، دل کو جلا کے باخ و نفسا گھول گھول کے اپنے آپ کو بات کریں گے، قربانی کریں گے، اخلاق وہ سارا کریں گے۔ تو گویا کہ نبوت کا خاتمے کا تو ہم نے اعلان کر دیا، نبوت کا مشن جو ہے وہ امت پہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ویسے ہی حکمت میں لائیں گے، اور جب لا لیں گے آپ شہید بنیں گے، گواہ بنیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا، یہ انہوں نے ہماری بات مانی نہیں مانی، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ اگر نبوت کے مقام کو آپ چلاتے چلے جائیں گے، جو لوگ نبوت کی حاملین کی بات مانتے چلے جائیں گے وہ غلبہ بھی پائیں گے، دنیا میں امن بھی لیں گے، دنیا میں وہ غلبہ بھی پائیں گے، ان کو ثمرات بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، خود بھی ملے گی اور ان کے ماننے والوں کو بھی ملے گی، اور جو مقام چھوڑ دے گا صحیح ہے۔ اس کا وہی انجام ہو جو پہلے والوں کا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصب امامت ہے جو عطا کیا اللہ نے ایک نعمت کے طور پر مسلمانوں کو، بنی اسماعیل کو دیا، اور اس کی تواسط سے ظاہر ہے کہ جو بھی اس دین کو ماننے والے ہیں، یہ مشروط ہے کارکردگی کے ساتھ۔ وہ تو اللہ پاک اس نے کارکردگی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات واضح کر دی، ہم نے ان کو چنا تھا، یہ مقام ہم نے ان کو دیا تھا، وہ اس پہ پورا نہیں اترے، وہ ناکام ہو گئے، اور یہی بات ان کے لیے بھی کی وجہ ہم نے آپ سے چھین لیا، اور فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو چن لیا۔ تو کامن سینس ہے کہ دیکھیے اس کا بڑا آسان کام ہے۔ گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، گاؤں والے وہ دیکھتے ہیں اگر گائے دودھ دے نا اس کو رکھتے ہیں، جب گائے دودھ دے رہی ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ جو امت جس کو کام دیا گیا ہے وہ کام نہیں کرے گی، اللہ پیا کو آپ کی چمڑی سے نہیں غرض نا، اس کو تو مشن سے غرض ہے کہ اس نے آپ کو عنایت فرمایا، جو رول دیا عزت والا، لیڈرشپ کا رول ہے نا بیسیکلی آپ کو، صحیح، امت کو لیڈرشپ دی گئی نا، آپ دنیا کو پیار میں بس لیڈرشپ کریں گے۔ اگر آپ ان کو لیڈرشپ دینے کے بجائے ان کے محکوم بن جائیں گے، ان کو فائدہ دینے بجائے انسانیت کے آپ ان کے قاتل اور نقصان پہنچانے والے بن جائیں گے، سچ پھیلانے کے بجائے آپ جھوٹ کرنے والے خود ہی ایک تو ادھر کرنا نا، ایک خود تو پہلے دو عمل ہے نا اس کے، ایک ہے پہلے خود ٹھیک ہونا، ایک ہے دوسروں کو شہادت کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، سمجھانا، دونوں ہیں۔ ہمیں تو کہا، یہ تو پرزیوم کیا گیا نا ہمارا کہ آپ خود تو ٹھیک ہوں گے، اگلا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا نا، ہم پہلے خود نہیں ٹھیک، وہاں ہم کیا کریں گے؟ تو انجام ہمارا وہی کچھ ہونا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، میں ڈر کے کہنا نہیں چاہتا تھا، حضور نے فرمایا میری قوم ہر وہ کام کرے جو یہودی کرتے، بنی اسرائیل نے جو کیا، بنی اسرائیل یہود و نصارہ نے جو کیا، وہی کیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں
ڈر نہیں ڈرنا چاہیے، اور ساتھ ہمیں ڈرایا اور بھی ہے، فرمایا کہ یہ کام تم نہیں کرو گے نا میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دوں گا۔ اچھا، اسی کو ایگزیکٹلی اسی چیز کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو انظار کی ابھی بات ہم نے کی کہ ایک منصب دعوت پر کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، انظار قیامت کی ذمہ داری سونپی، تو قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی کہی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ، سورہ نام میں ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ انظار کیجیے۔ یہ قرآن انظار قیامت کی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے مختلف چیزیں تخلیق کر لیں انظار قیامت کے لیے۔ آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہم قیامت کی خبر دیں، انذار کریں، انی لکم نذیر مبین، تو ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام اللہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ انذار کریں۔ آج کے دور میں جو مختلف ہم نصاب بھی بناتے ہیں، مختلف چیزیں بھی بناتے ہیں، اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں بہت ساری، تو کیا یہی صحیح جو اس کا منہج ہے یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ استدلال کریں؟ کیونکہ ابھی جیسے مضامین قرآن کے تحت قیامت کا بیان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ قیامت کا ذکر تو قرآن کر رہا ہے۔ اس کے بڑے پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیا آدم علیہ السلام کی زبان سے، ان کے کہے کہ بھائی ہم جو ہدایت دیں گے وہی آگے دینی ہے۔ پہلا تو وہاں سے لے کے آخر تک، نبی پاک تک، قرآن تک۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود قرآن پڑھ کے ہی استدلال کرتے تھے۔ آپ تو شرح فرماتے تھے نا، لیکن آپ قرآن پڑھتے تھے، کوئی کسی کہانیاں اساطیر الاولین میں نہیں پڑھتے تھے، جیسے قرآن نے کہا، قرآن ہی سے استدلال کرتے تھے۔ مکہ کے زمانے میں جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آپ قرآن سے جہاد کبیرہ کریں، لوگوں کی اصلاح، تربیت، کوشش قرآن پاک سے کریں۔ اور یہ بڑا جہاد ہے، بڑا جہاد ہے، کبیرہ کا کہا نا، اور اس وقت جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، گویا کہ قتال تو اس وقت تھا ہی نہیں نا، یہ کبھی بعد میں وقت آئے گا تو کھولیں گے، اس وقت قتال تھا ہی نہیں۔ اس وقت جہاد کو جو کہا جا رہا تھا صرف وہ تبلیغی جہاد، جدوجہد کو کہہ رہا تھا، جدوجہد کو کہا جا رہا ہے، اور کہا ہے کبیر یہ ہے۔ ابھی زبان میں پتہ ہے کبیر کا معنی گریٹر ہوتا ہے۔ اگلی سنیں آخر میں کیا ہوا۔ وہ جب تشریف فرما جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، پہلے تو قرآن پاک کو فرمایا الیوم اکملت لکم، یہی ہے، آپ پورا ہو گیا، اسی کو بیان کرنا، اسی کا انذار کرنا۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی، میرے دوستو، میرے ماننے والوں، ترکت فیکم امرین، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسا کلائن، ثقلین، جو بھی نام لے لیں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک میری سنت ہے۔ اس سے جو نکلے گا اس کو مستفوی نہیں کہنا چاہیے، اور قیامت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف وہی کچھ سنانا چاہیے جو قرآن پاک میں ہے۔ اس کے لیے جھوٹی کہانیاں بنانا، اسرائیلیات سے لے کے آنا، غیر مصدقہ کرنا، واقعات، وہ مناسب نہ ہے۔ قرآن کا استدلال خود اتنا جامع اور سخت ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم جیسے گناہگار کے اوپر بھی کتاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے بہتر کیا چیز آپ لائیں گے انذار قیامت کے لیے؟ اللہ کے کلام سے بہتر کلام ہو کس کا سکتا ہے؟ ومن احسن قولا، کون جرت کر سکتا ہے یہ بات کہنے کی؟ اللہ رحم فرمائے اس کی زبان مٹ جائے، اس کی مطلب یہ کہنے کی سخت سلب ہو جائے کہ جو کہے کہ میری کلام جو ہے، میرا واقعہ جو ہے، جو جھوٹ بیان فرما رہا ہوں، وہ اللہ کے کلام سے بہتر ہے، یہ اللہ کے نبی سے بہتر ہے۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، جسارت ہے، جرت کی بات ہے، جسارت کی بات ہے۔ اور ہم ایسی ایسی کہانیاں سننے میں ملتی ہیں، ایسی ایسی کہانیاں، میں اب نہیں دہرانا چاہتا، میرے خیال میں لوگ سمجھ گئے لوگ ہوں گے، اکثر سنتے رہتے ہیں، سنتے۔ میری گزارش یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کی یہی آیات انسان اکٹھی کر لے اور انہیں کو پڑھنا شروع کر دے تو میں تو کہتا ہوں سانس لینے کے قابل نہیں رہتا، اس سے آگے کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے خیال میں قرآن پاک ایک بات بیان فرماتا ہے انذار کی، اس کے بعد پھر جنت کی بات کرتا ہے، پھر تھپکی دیتا ہے کہ یار زیادہ تو یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ تو گویا آج کے پروگرام کا وقت چونکہ اختتام پذیر ہے، ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو انذار قیامت کرنا چاہیے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے بارے میں خود بھی خبردار رہے اور باقی لوگوں کو بھی خبردار کرے، اور اس خبردار کرنے کا کام، قیامت کیا ہے، کیسے برپا ہوگی، انجام کیا ہونا ہے، قرآن مجید نے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا، کیفیات بھی بیان کر دی، انجام بھی بیان کر دیا۔
اس لیے انذار قیامت کے لیے سب سے صحیح منہج یہی ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر دعوت انذار قرآن برپا کی جائے۔ قیامت پر یہ گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس سے متعلق بہت سارے موضوعات باقی ہیں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کس کیفیت کا نام ہے، جنت و دوزخ کس طرح کی چیزیں ہوں گی، قرآن مجید ہمیں کس طرح اشارہ کرتا ہے، اس میں متشابہ چیزیں کیا ہیں اور اس میں محکم چیزیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ سارے موضوعات اگلے پروگراموں میں زیر بحث آئیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ کی مدد سے ہم ان موضوعات کو سمجھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔